अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीज़ादा। दिस इज मंडे 24 जुलाई। एक नए हफ्ते का, एक नए सियासी हफ्ते का भरपूर आगाज हो चुका है। और एक ऐसा सियासी हफ्ता है जिसके शुरू में हमें बड़े गौर से देखना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की जमातों के दरमियान आपको एक अनडिक्लेयर्ड अनएडमिटेड टेंशन जो है वो बढ़ती भी नजर आती है। एक टग ऑफ वॉर है, एक टसल है, जिसकी एडमिशन तो कोई नहीं है, लेकिन उसके साइन एंड सिम्टम जो हैं वो आपको नजर आ सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी इसका मैंने जिक्र किया था, और अब मैं इसको मजीद ज्यादा तफसील से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इन साइन एंड सिम्टम्स को पहचानने की जरूरत है, और कैसे जो बहुत सी चीजें हो रही हैं, जो बहुत सी डिमांड्स और बहुत सी इनिशिएटिव्स जो हैं इस वक्त पीएमएलएन या पीपीपी की तरफ से लिए जा रहे हैं, उनका दर हकीकत मतलब है क्या। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि जीबीएस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मुझे ज्वाइन कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, क्योंकि इसमें मैं ना सिर्फ यूजुअल पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ, बल्कि मेरी कोशिश ये है कि जो ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो रोजमर्रा की सियासत से हट के टॉपिक्स हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाए, जिनका ताल्लुक सोशल इश्यूज के साथ है, सोसाइटी से है, पावर डायनामिक्स से है। फॉर इंस्टेंस सरवर बारी साहब, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के एक से ज्यादा दफा चेयरमैन रह चुके हैं, मैंने उनके साथ बहुत डिटेल इंटरव्यू किया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऑफ द लेफ्ट के हवाले से, कि कैसे गुज़िश्ता 50 बरस में पाकिस्तान के लोगों ने अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ स्ट्रगल की है, जो भी किसी नतीजे पे खास पहुंच नहीं सकी। इसी तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन के हवाले से मैंने यहाँ पे वीडियो की, मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के डायनामिक्स के हवाले से वीडियोस की, जस्टिस मार्कांडे का इंटरव्यू किया, भोजा एयरलाइन के जो क्रैश है उसकी रिमेम्बरेंस में भी मैंने यहाँ वीडियो की। तो मेरी कोशिश ये है कि यूजुअल पॉलिटिक्स से हट के यहाँ वीडियोस की जाएं। इस हफ्ते मेरी कोशिश ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से ग्लोबल पावर डायनामिक्स को चेंज कर रही है, कर सकती है, उसमें किस किस्म के खतरात हैं, और ये कि आर्टिफिशियल, सबसे बढ़ के ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है वो इंसानी माशरे की शक्ल को, उसकी हैयत को, उसकी नेचर को कैसे चेंज कर सकता है। इस पे मैं चाहूंगा कि मैं आने वाले दिनों में सीरीज ऑफ वीडियोस करूं, जिसमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स के साथ मैं डिस्कशंस भी करना चाहूंगा। इसी तरह से टेक्नोलॉजी का जो बढ़ती हुई इंडक्शन है मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज में, बिटवीन सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर एंड बहरीन, वो किस तरह से पाकिस्तान की जो एक्सपैट लेबर मार्केट्स हैं, जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, उनको किस तरह से मुतासर करेंगी आने वाले वक्त में, इसकी भी मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। तो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि मुझे इस जीवीएस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन करें, बिकॉज यहाँ जितना बड़ा इसका बेस होगा, उतना ज़्यादा इन वीडियोस को, इन मैसेजेस को, इस कम्युनिकेशन को फैलने का मौका मिलेगा। Having said this, now let me come back to the Pakistani politics. पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की दो तीन चीजें इस वक्त बड़ी क्लियर हैं। दो पॉइंट्स हमारे सामने बढ़ खुल के आ चुके हैं। एक ये कि, और ये सब वो चीजें हैं जो गुज़श्ता 24 घंटे से डेवलप कर रही थी, लेकिन अब इनके जिसका मैंने पिछले वीलॉग में भी जिक्र किया था, लेकिन अब इनके खदो खाल, इनकी शक्ल जो है वो बहुत क्लियर होकर सामने आ गई। फॉर इंस्टेंस, ये जो चीज पहले महज एक अफवाह, एक आइडिया था, अब उसने एक फॉर्मल शक्ल इख्तियार कर ली है कि पीएमएलएन ये चाहती है कि, और नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि इसाक डार साहब जो हैं उनको इंटरम केयरटेकर सेटअप के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे एक्सेप्ट किया जाए। बज़ाहिरन सो फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इससे एग्री नहीं कर रही, इसको रेजिस्ट कर रही है। वो कह रहे हैं कि इसाक डार साहब तो नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं, उनके समधी हैं, ये वाला कैसे हो सकता है, केयरटेकर सेटअप की न्यूट्रलिटी का क्या होगा, हम ट्रस्ट नहीं करते, सो ऑन। लेकिन जिस किस्म के डायनामिक्स हैं इन दोनों पार्टीज के, और जिस तरह के इनके जहनों में फियर्स और इनसिक्योरिटीज हैं विजा विज एस्टैब्लिशमेंट, मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी किसी एक कंसेंसस के ऊपर आ जाएंगे। अगर ये चीज़ है, इसके साथ ही अच्छा, अब ये भी थोड़ा सा जहन में रख लें कि किस तरह से अल्फाज अपने माना को, अपने मीनिंग को बिल्कुल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में खो चुके हैं, जिसका मैंने कई दफ़ा जिक्र किया। यानी जो लफ्ज़ है कि न्यूट्रल क्या होता है, जानिबदार, गैर जानिबदार, इंटरम सेटअप, ये तमाम चीज़ें जो हैं अपने अपने मीनिंग्स को इस स्टेज के ऊपर बिल्कुल खो चुकी हैं। वैसे भी ये जो इंटरम गवर्नमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट था, जिसे 18th अमेंडमेंट के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था पाकिस्तान में, खासा वाहियात और खासा अजीबोगरीब किस्म का कॉन्सेप्ट था। इसका कोई खास सर पैर नहीं था दुनिया के अक्सर ममालिक में इलेक्शन के लिए, बल्कि मेरा नहीं ख्याल कि कहीं और कोई इंटरम सेटअप होता है। वही हुकूमत होती है, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस फंक्शनल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन नहीं है, ड्रामा ढकोसला खड़ा किया गया इंटरम गवर्नमेंट के हवाले से। एंड व्हेन पुश कम्स टू शव, अब जब इनको जरूरत पड़ी है, तो ये बेसिकली तौर पे इन एन अनडिक्लेयर्ड फैशन की दोनों जमातें ये कह रही हैं कि हमें इंटरम सेटअप या इंटरम गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन खुद ही करवाने हैं और इलेक्शन तक हमें कंटिन्यू करना है। ये इस वक्त के इनके पावर डायनामिक्स हैं। इसके साथ ही जो दूसरी डेवलपमेंट है वो ये कि पीएमएलएन
یہ بھی کہہ رہی ہے اور پی 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 بھی ساتھ ان کے ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک لیجسلیشن لے کے آنی ہے, اور اسحاق ڈار صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے اس کو ایڈمٹ کیا ہے کہ بہت جلدی ایسی لیجسلیشن یا قانون یا بل جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جائے گا اس نیشنل اسمبلی میں, جس کی مدت 12 اگست کو ختم ہو رہی ہے. اس وقت آپ 24 جولائی میں, اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھیں کہ اسی ہفتے اگلے 1-2 دن میں ایسا قانون جو ہے اسمبلی کے سامنے لایا جائے گا بل کی فارم میں, جس کے ذریعے جو انٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آنا ہے اسے امپاور کیا جائے گا. اب آرگومنٹ یہ ہے کہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد 2 کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے تھے, ایک 2013 کے انتخابات کے لیے اور ایک 2018 کے انتخابات کے لیے, وہ صرف روزمرہ کی گورنمنٹ چلانے کے لیے تھے, اور ان کا کام یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک لاجسٹک اور پریکٹیکل یا فنکشنل سپورٹ پرووائڈ کی جائے الیکشن کے لیے, اور وہ کوئی بہت بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں چھوڑ سکتے, اور ہمیں تو ایسی حکومت ہونی چاہیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہر قسم کے فیصلے کر سکے, بیکاز بڑے امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہیں انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کے حوالے سے, IMF سے ڈیل کرنے کے حوالے سے. ان ادر ورڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں چاہیے, ہم نے الیکشن تک اپنے آپ کو خود سے کنٹینیو کرنا ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, اس کو اس طرح سے ڈسکرائب کرنے اور سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اچھا, اب ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ فیصل کریم کنڈی صاحب جو پرائم منسٹر پاکستان کے اسپیشل ایڈوائزر اسسٹنٹ وغیرہ بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں, انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ دبئی میں نواز شریف صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی, جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا اور جس کا پاکستانی اخبارات کے اندر ہیڈ لائنز بھی ہیں کہ وہ ملاقات ہونے والی تھی, وہ ملاقات ہو رہی تھی. تاہم دوسری طرف ایسے بہت سے سورسز ہیں, جیسے فرحت البابر صاحب ہیں, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ دونوں ہی پارٹیز کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ دبئی میں موجود ہے. موجود کون ہے وہاں پہ؟ وہاں موجود تھے آصف علی زرداری صاحب, اس کے بعد پہنچے بلاول زرداری, وہاں موجود تھے نواز شریف صاحب, اور فرحت اللہ بابر کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہاں پر جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے, اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے اور ان تمام معاملات کے اوپر گفت و شنید ہو رہی ہے. تو فرحت اللہ بابر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے, کنڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. اب اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم فائنل کیٹیگری ججمنٹ یہاں پہ نہیں کر سکتے. میں تھوڑا سا ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ کو یہ ذکر بتاؤں کہ جو پچھلا میرا ویلاگ تھا جس میں میں نے جب یہ کہا کہ دیر از اے پینک سچویشن بٹوین شریف اینڈ زرداری ویزرز دی اسٹیبلشمنٹ, اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کا ایک خوف ہے, اور دبئی کی ان کی میٹنگز جو ہیں وہ اسی تناظر میں سمجھی جا سکتی ہیں, ایک ہی مہینے میں دوسری ان کی میٹنگ ہے, ایک پینک ہے, خوف ہے, ایک پریشانی ہے, ایک انسرٹینٹی ہے. تو میرے ویلاگس کے ایک جو ویور ہیں انہوں نے باقاعدہ بڑے غم و غصے پہ اپنا ایک بہت لمبا چوڑا 8 منٹ کا انہوں نے ویڈیو کامنٹ کیا جو مجھے کسی نے بھیجا ہے, اور ایک بالکل سنڈے سرمن یہ ہے. یہ اور بات ہے کہ سنڈے سرمن جو ہے وہ ایک پادری ایک چرچ سے کرتا ہے, لیکن یہ انہوں نے اپنی کار میں بیٹھ کے کیا ہے, اور اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر محیط زیادہ ایک اننیسیسریلی آپٹیمسٹک سیناریو پریزنٹ کر رہے ہیں جہاں پہ آصف علی زرداری اور نواز شریف پریشان نظر آتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ فلی ان کنٹرول ہے. انہوں نے جو ڈی جی آئے ہیں ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی ہے. آرمی چیف جو ہیں انہوں نے میرا والا ہی انالیسس یوز کیا ہے کہ وہ بھی 2025 میں ایکسٹینشن جو ہے وہ لے لیں گے. ویسے یہ کہنا ضروری ہے, ہنوز دلی دور اس, there is many a slip twixt the cup and the lip. بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی پازیٹیو سیناریو نہیں ہے, اگر کوئی رو رہا ہے, کوئی پینک میں ہے, کوئی پریشان ہے, تو پاکستان کے عوام پریشان ہے. بائی اینڈ لارج آئی ایگری ود اٹ, بٹ وہ شاید میرے انالیسس کو نہیں سمجھ سکے. جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ایکسپلین کرنا چاہا تھا اور جو میں مزید تھوڑا ایکسپلین کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو اس سٹیج کے اوپر الائنس ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, جنرل عاصم منیر صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, یہ انکریزنگلی ان نیچرل ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ غیر فطری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جون 2020 کے بعد سے جنرل باجوہ اور پی ڈی ایم کی جماعتوں میں ایک الائنس کا آغاز ہوا, جس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا, اور وہ الائنس انہیرٹ کیا جنرل عاصم منیر نے. جنرل عاصم منیر کی جب اپوائنٹمنٹ نواز شریف صاحب نے کی تو ظاہر ہے کچھ دیکھ کے کی ہوگی, کچھ گارنٹیز, کچھ ایشورنسز, کوئی آڈیو ویڈیو, کوئی ڈاکومنٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور عاصم منیر صاحب نے آنے کے بعد نواز شریف صاحب کی سیاست کو سپورٹ کرنے کے لیے جتنی ایفرٹ انہوں نے کی ہے, جتنے انہوں نے اسٹرانگ انیشیٹوز دیے ہیں, یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی آرمی چیف نے کسی بھی پولیٹیشین کو سپورٹ کرنے کے لیے اتنی زیادہ رسکی قسم کے ایڈونچرز جو ہیں وہ نہیں کی. آپ اس طرف کہہ سکتے ہیں ساری ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں 50 سال کو, تو جنرل ضیاء الحق نے جب پاکستان کے بہت سے شہروں میں مارشل لگایا تھا مارچ 1977 سے لے کے کوئی مئی جون 1977 تک, تو انہوں نے بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس قسم کے انیشیٹو لیے تھے. اور اب جو کچھ جنرل عاصم منیر نے کیا, اس کی کوئی اور نظیر جو ہے وہ نہیں ملتی. بٹ ہیونگ سیڈ دس, میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ دس از اے ریلیشن شپ جو اپنے پاور ڈائنامکس کی وجہ سے انکریزنگلی انڈر اسٹریس اینڈ اسٹرین ہے,
اس کا بہت دیر تک اس طرح سے چلنا جو ہے بڑا مشکل ہوگا. یہ غیر فطری الائنس ہے. اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، جو بھی میں مزید ایکسپلین کرنے لگا ہوں، آصف علی زرداری، نواز شریف، دبئی کی میٹنگ، جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ریگارڈنگ دی انٹرم گورنمنٹ، اسحاق ڈار کو بنانا، یہ سب چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں ایک ٹینشن، ایک تناؤ کی سی کیفیت ہے. اب آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر ہم آ جائیں کہ کیا چیزیں یہ مانگ رہے ہیں. اچھا، ایک اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں یہاں ایک تھنڈر اسٹارم ہے اور ایک خوفناک قسم کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ جو میری کھڑکیاں ہیں ان کے اوپر بے تحاشا بہت تیزی سے پانی گر رہا ہے، which is actually distracting me. ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا غور کیجیے کہ نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں اپریل 2022 سے. نواز شریف صاحب کے سمدھی جو ہیں وہ پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں. نواز شریف صاحب کے لوئلسٹ وفادار رانا ثناء اللہ پاکستان کی فیڈرل پولیس کو، رینجرز کو، اینٹی نارکوٹک فورس اور تمام انتظامی ڈھانچہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اسے کنٹرول کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کے اپنے ٹرسٹڈ اٹارنی جنرل پاکستان ہے. سپریم کورٹ کے اندر بھی ان کو سپورٹ ہے، ہائی کورٹس کے لیول میں سپورٹ بہت زیادہ ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ ساری ان کے کنٹرول میں ہے، میڈیا سارا جو ہے وہ کنٹرول ہو چکا ہوا ہے. آئی بی انٹیلیجنس بیورو ان کی اپنی ہے، پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے الائز کی ہے، پی پی ان کے الائز کی ہے. اکراس دا کنٹری کہیں پر بھی کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو ان کے مخالفوں کی ہو، کہیں کوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اسٹیج کے اوپر ایگزسٹنگ کرتی. لیکن نواز شریف صاحب پاکستان آ نہیں پاتے. نواز شریف صاحب پاکستان آنے سے گھبراتے ہیں. وہ جب پاکستان کی رخ اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ چند دن پہلے انہوں نے دبئی سے سعودی عرب گئے، سعودی عرب سے واپس دبئی آئے، ابھی بھی دبئی بھی موجود ہے، تو وہ پاکستان کو اس منجھے ہوئے ایکسپیرینس پائلٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں، جو جب ایک ایئرپورٹ کے قریب آتا ہے اور اس کو دور سے، کئی میل دور سے اس کو پتہ چلتا ہے، یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ واشنگٹن کے ایئرپورٹ کے آگے ایک تھنڈر اسٹارم ہے، تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے واشنگٹن کے ایئرپورٹ کے تھنڈر اسٹارم میں لینڈ کرنا ہے، یا میں نیو یارک چلا جاؤں، یا بالٹیمور چلا جاؤں، یا میں اگر اسلام آباد کے ایئرپورٹ کو دیکھ رہا ہوں تو کیا اسلام آباد کے ایئرپورٹ کے تھنڈر اسٹارم سے مجھے گزرنا چاہیے یا مجھے لاہور لوٹ جانا چاہیے. تو نواز شریف صاحب کی جو انٹیلیجنس ہے، ان کی جو ججمنٹ ہے، ان کی جو معاملہ فہمی ہے، اسے آپ کوشچن نہیں کر سکتے. سو جو باوجود اس کے کہ تمام انتظامی ڈھانچہ آن دا فیس آف اٹ نواز شریف صاحب کا یا ان کے الائز کا، ان کی اپنی پارٹی کا ہے، نواز شریف صاحب پاکستان میں لینڈ کرنے کا رسک نہیں لیتے. اب یہ کوشچن، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ نواز شریف صاحب کو کس کا خوف ہے، وہ کون سی ایسی طاقت ہے، وہ کون سی ایسی اکائی اور اینٹی ہے جس کے اوپر نواز شریف صاحب مکمل اعتماد اور بھروسہ جو ہے، اعتماد یا بھروسہ جو ہے وہ نہیں کر پا رہے. یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. اب آ جائیں ان دو تین چیزوں کے اوپر جو کنڈیشنالٹیز اسٹیج کے اوپر بڑی کھل کے سامنے آ چکی ہیں. آپ یہ بار بار سن رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کنسنسس ہو گیا ہے، پی ایم ایل این کا، کہ انٹرم گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے اوپر کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر ایک سیزن پولیٹیشین ہونا چاہیے. اب جب وہ سیزن پولیٹیشین کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی 80-90 سال کے کسی ریسپیکٹڈ پولیٹیشین کو گھر سے اٹھا کے، جو بیمار پڑا ہوگا آئی سی یو میں، اس کو لا کے یہاں بٹھا دیں گے جسٹ بیکاز آف فیکٹ کہ اس کے پیچھے کوئی 50 سال کی سیاسی تاریخ ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیشین ہونا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے پی ایم ایل این کے اندر سے کوئی ایسا تگڑا، امپورٹنٹ، مضبوط سیاستدان ہو جو انٹرم سیٹ اپ کو ہیڈ کرے. اٹ از نو مور اے کوشچن آف آپٹکس اینڈ امیجز. It's a question of practicality. It's a question of control. It's a question of governance. کیوں؟ اور ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں شک ہے کہ اگر ایک سیزنڈ پولیٹیشین نہیں ہوگا تو یہاں کہیں الیکشنز ڈیلے نہ ہو جائیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشنز کون ڈیلے کرے گا، جن ڈیلے کریں گے، بھوت ڈیلے کریں گے، پریاں ڈیلے کریں گے، امریکہ کر دے گا، انگلینڈ آپ کے کر دے گا، کوئی ہندوستان سازش کرے. کہتے ہیں الیکشن ڈیلے نہ ہو جائے. تو کلیئرلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. اگر یہاں پر کوئی ٹیکنوکریٹ ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے لوگ ہوں گے، اس طرح سے فیصلے ہوں گے، تو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ پالیٹکس میں، جسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور، پالیٹکس میں بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں، وہ کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی. یہاں کلیئرلی ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، پی ڈی ایم کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جماعتوں کے درمیان آپ کو ایک لیک آف ٹرسٹ جو ہے نظر آتا ہے. ان ادر ورڈز، جو 18th امینڈمنٹ کے بعد تصور تھا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہوگا، اس کے اوپر کوئی ریٹائرڈ قسم کے ٹیکنوکریٹ سول سرونٹ ہوں گے، جس کے اوپر کسی سیاسی جماعت کو عملداری نہیں ہوگی، کنٹرول نہیں ہوگا، اس پورے کانسیپٹ کو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اس سٹیج کے اوپر چیلنج کر دیا ہے.
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرم سیٹ اپ بس ایسی نام میں یہ انٹرم ہوگا، یہ ہمارا اپنا سیٹ اپ ہوگا، یہ ہماری ہی گورنمنٹ کی کنٹینیویشن ہوگی. اب ذہن میں رکھیے کہ ابھی تک 60 دن کی ہوگی یا 90 دن کی ہوگی، 12 اگست ہوگی یا اس سے پہلے ہوگی، اس چیز کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو اب آپ کے سامنے پوری پکچر کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ انٹرم گورنمنٹ نہیں چاہ رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری ہی ایک گورنمنٹ ہوگی. اب اس کے اندر آپ آئیڈیا انٹروڈیوس کریں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لیجسلیشن کریں گے اس اسمبلی سے، اور آنے والی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم امپاور کریں گے تاکہ وہ ایک در حقیقت صحیح معنوں کی جینون ایگزیکٹو گورنمنٹ ہو. وہ اس طرح کی لولی لنگڑی گورنمنٹ نہ ہو جس طرح سے الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر اس کو ڈیفائن کیا گیا تھا. اور جب باقاعدہ اسحاق ڈار صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ کیا سیکشن 230 یا آرٹیکل 230 جو سیکشن 230 ہے آف دی الیکشن ایکٹ 2017 اس کو امینڈ کیا جائے گا کیا وہ ہو، تو اس پہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہاں، مطلب یہ بہت جلدی اس کو انہوں نے مانا کہ یہ امینڈ کیا جائے گا. تو وہ جو اس میں شکیں ہیں قانون میں کہ یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہوگی جو صرف جو کوئی میجر امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ نہیں کرے گی پاکستان کے حوالے سے، اس چیز کو وہ ڈن اوے کرنا چاہتے ہیں. اب پکچر بالکل کلیئر ہو جاتی ہے، ان کو اپنی گورنمنٹ چاہیے، ان کو اپنا بندہ چاہیے، اور وہ کسی بھی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ٹرسٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہے. اب اس کو اسٹیبلشمنٹ کیسے ریئیکٹ کرے گی، کتنی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو اسرٹ کرے گی، یہاں پر کچھ ایک چیز ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ جو دونوں جماعتیں ہیں، خاص کر کے جو نواز شریف، دونوں ہی خیر بڑے سیانے ہیں اس معاملے میں، لیکن پی ایم ایل این کا پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو جو اسٹرکچر ہے، سول ملٹری بیوروکریسی کا، جوڈیشری کا، پولیس کا، ڈی ایم جی کا، ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کا، وہ ان کا بہت گہرا ہے اور ان کی بڑی پلیسمنٹ ہے اور بڑی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ پاور ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر آپ اس کو کنٹراسٹ کریں عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ، مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اتنا کرٹیسائز آپ نہ کیا کریں، وہ ناراض ہو جائیں گے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ظاہر ہے کہ عمران خان فلی انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ میں نے ان سے کوئی پبلک آفس تو نہ کبھی مانگا ہے نہ مانگنا ہے، اور میں جو بھی کرٹیسزم کرتا ہوں وہ ٹوٹل سنسیئرٹی کے ساتھ کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. میں اسی لیے اب یہ پوائنٹ آپ دیکھیں کیا ہے، باوجود اس کے کہ عمران خان کی حکومت کو آئی بی مسلسل جنرل باجوہ کی ایکٹیویٹیز پہ رپورٹ کر رہی تھی، اور جب جنرل باجوہ نے somewhere in the October of 2019 نواز شریف صاحب کو پہلے جیل سے نکال کے نیب کی کسٹڈی میں لے کے آئے، نیب سے پلیٹلیٹ کا ڈرامہ کھڑا کیا، ان کو جب باہر بھیج رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان کو لایا گیا اسلام آباد میں ایک دھرنا دینے کے لیے، تو آئی بی مسلسل ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو رپورٹ کر رہی تھی کہ بیہائنڈ دا سینس ڈائنامکس کیا ہے. اس کے باوجود عمران خان صاحب نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا، کوئی میننگ فل ایکٹ کیا ہی نہیں انہوں نے کچھ بھی. انہوں نے جنرل باجوہ کی پاور اور پوزیشن کو چیلنج کرنے کے لیے، کرٹیل کرنے کے لیے، کنٹین کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا انہوں نے انیشیٹو اور سٹیپ جو ہے وہ نہیں لیا، اور چیزوں کو اسی طرح سے چلنے دیا. اور جب بعد میں ان سے یہ سوال پوچھے بھی گئے تو انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی پاکستان آرمی کے خلاف یا پاکستان آرمی چیف کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن جو ہے وہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اس میں بلیو نہیں کرتا. یہ بہت سی چیزیں آپ کے نالج میں، یہ ڈسکشنز ہو چکی ہیں. اب آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اب کلیئرلی یہ دیکھا جا رہا ہے سامنے کہ یہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے اگر یہ آ جائے گا تو ہم بغیر کور کے رہ جائیں گے. اس لیے پی ڈی ایم کی جماعتیں، پی پی پی، پی ایم ایل این، انٹرم سیٹ اپ کے نام کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں اور اس کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہ رہی ہیں. اور وہ جنرل عاصم منیر کی اسٹیبلشمنٹ جو ادروائز ان کو ڈیفینڈ کرتی ہے، جس کو وہ خود انہوں نے چیف بنایا ہے، جن کے ساتھ ان کا اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ بہت ہی کوآپریٹو ریلیشن شپ ہے، اس کو بالکل بھی اس کو ٹرسٹ نہیں کر رہے. تو یہ وہ امپورٹنٹ ڈائنامکس ہیں جن کو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو آپ کنٹراسٹ کر سکتے ہیں اس سادگی کے ساتھ جس طرح سے عمران خان نے سسٹم کو انہوں نے کنڈکٹ کیا. ایک ڈیولپمنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اس کو شاید بہت کم لوگ ڈسکس کرتے ہوں گے پاکستان میں. یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کمیشن نے، یو این ایچ سی آر نے کمپلینٹ کی ہے ان رائٹنگ گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی اور جو مائنورٹیز ہیں، ریلیجس مائنورٹیز ہیں، جس میں قادیانی احمدی کمیونٹی ہے، اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جس پہ کہ اقوام متحدہ کو بہت زیادہ کنسرن ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو سینٹرل پنجاب ہے، جہلم، سرائے عالمگیر اور وزیر آباد کا علاقہ، وہاں پہلے عید الاضحیٰ میں قربانی کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی، پولیس کو استعمال کیا گیا، اور اس ساری انیشیٹو کو، یہ جو ساری ایک ایگریشن ہے، اسے لیڈ کرتا ہے ایک ریلیجس تنظیم، تحریک لبیک پاکستان، ٹی ایل پی. یہ وہی ٹی ایل پی ہے جسے جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت کے خلاف مسلسل بہت ہی کامیاب طریقے سے استعمال کیا. اور آخری دفعہ جو ٹی ایل پی کا استعمال ہوا وہ ہوا کہیں سپٹمبر اکتوبر 2021 میں، جب رپھڑ پڑا ہوا تھا کہ ڈی جی آئی کی ریپلیسمنٹ عمران خان نے
रोकी भी थी, नई अपॉइंटमेंट नहीं थी। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत को डराने के लिए, बेदस्तो पाक करने के लिए टीएलपी एक बार फिर सड़कों के ऊपर निकली। उसके बाद से टीएलपी खामोश पड़ी थी। लेकिन अब टीएलपी ने जो है वो कादियानी कम्युनिटी के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं, और लेटेस्ट उनकी थ्रेट ये है कि 29 जुलाई से वो उनकी मस्जिदों के मंबर गिराएंगे, बिकॉज परहैप्स उनका कहना ये है कि इनकी मस्जिदों के मंबर मुसलमानों की मस्जिदों की तरह के नहीं होने चाहिए। अहमदिया कम्युनिटी के स्पोक्स पर्सन ने, जो ये अखबारों में छपी हैं ये सारी चीज़ें, मैं अपने से कोई इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आ रहा, ये पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार में पूरी डिटेल से इन्फॉर्मेशन छपी है, उनका कहना यह है अहमदी कम्युनिटी का कि ये सब कुछ इलेक्शन की वजह से हो रहा है, और टीएलपी अपने आप को हमारे एक्सपेंस के ऊपर इलेक्शन में एम्पावर करना चाह रही है। अगर ऐसा है तो ये बहुत पुरानी टाइम टेस्टेड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि आप अपने पॉलिटिकल बेस को एनर्जाइज करने के लिए किसी दुश्मन को आइडेंटिफाई करते हैं और उस दुश्मन के ऊपर आप हमला कर देते हैं। राइश्ताग का जलना या मई 9 जो है वो इसी कैटेगरी की स्ट्रेटजीज के अंदर उनको आप क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में ये हो रहा है तो हिंदुस्तान में, जहां अब मई 2024 में इलेक्शन होने हैं, वहां पर भी ऐसी चीजें शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र में 8 दिन पहले एक मस्जिद जो 800 बरस से जलगांव एक जगह है जहां पे 800 बरस से एक फंक्शनल मस्जिद है, जहां लोग नमाज पढ़ते हैं, आते हैं, एक खाली पड़ी हुई मस्जिद नहीं है, उसे वहां के डिप्टी कलेक्टर साहब बहादुर ने बंद कर दिया है। जब आरएसएस के एक लीडर ने एक दरखास्त उनको दी, उसने कहा कि उसके पास एविडेंस है, उसको शक है कि यहाँ इससे पहले एक मंदिर एग्जिस्ट करता। अब वहाँ क्या होगा? अब जाहिर है वहाँ पे एक हाई कोर्ट में एक लीगल बैटल शुरू हो रही है, लीगल बैटल के बाद स्ट्रीट एजिटेशन होगी, और ये सारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। उस वक्त तक हिंदुस्तान के मई 2024 के जो इलेक्शन है वो सर के ऊपर आ खड़े होंगे। सो ये पावर डायनामिक्स हैं। हिंदुस्तान में भी वही पावर डायनामिक्स हैं, पाकिस्तान के अंदर भी एग्जैक्टली वही पावर डायनामिक्स हैं। वहाँ हिंदू फैनेटिक कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान में मुस्लिम फैनेटिक कर रहे हैं। जजमेंट इसके ऊपर आपकी, फिर आपसे मुलाकात होती। थैंक यू।